बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा 24 पारा है, सूरत अल-ज़ुमर चल रही है हमारी, और आयत 32 से स्टार्ट है हमारा पारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफिया की तौफीक अता फ़रमाए और हमें ऐसा इल्म अता फ़रमाए जिसमें नफ़ा हो, हदायत हो, रहमत हो, बरकत हो, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएं। अल्लाह ताला हमें ऐसा फ़हम अता फ़रमाए। फ़मन अज़लमु, सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो झूठ बोलता है, ठीक है, उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। मसवा, हमेशा ठहरने की जगह, किसके लिए? लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, ठीक है। जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर झूठ गढ़ते हैं, और अपने भी इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं तो झूठ से अपनी ज़िंदगियों को चलाते हैं। सच्चा दिल उनका कहाँ पे होता है? सच्चाई उनके अल्फाजों तक होती है कि यहाँ पे एक अगर देखा जाए मुहावरा, तो थोड़ा सा फोकस करें कि ज़ुबान से हम कितना कुछ कह लेते हैं, वैसे हम कर नहीं पाते। ना हमारे अंदर वो कुव्वत, ना वो जज्बा, ना हमारे पास वो इल्म होता है। आगे 33 से 35 को देखते हैं। ये दुनिया रब चाहिए तो आखरत अमन चाहिए। ये दुनिया अगर रब चाहेगा तो हमें मिलेगी, लेकिन कब? आखरत मन चाहिए। जब हम अल्लाह की रज़ा, उसकी अतायत करेंगे तो दुनिया क्या फिर होगा? अतायत में चले जाएंगे ना हम, रब की अतायत में, तो फिर मन पसंद हो जाएगी। कैसे? जन्नत हमारी मन पसंद की हो जाएगी। ये किन के लिए होगा? मुत्तकून, मुत्तकियों के लिए होगा। 34 किसके लिए होगा? ये जज़ा, ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये बदला किन के लिए है? मुहसिनीन, एहसान करने वालों के लिए, तकवा करने वालों के लिए, परहेजगारी करने वालों के लिए। 36 से, क्या अल्लाह ताला बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? जो हम इधर उधर जाते हैं, क्या हमें अल्लाह काफ़ी नहीं है? अल्लाह की तारीफ़ है ना, अलैहिस्सलाहु बि अज़ीज़िन, कि अल्लाह तो बहुत गालिब और हिकमत वाला है। वो इज़्ज़त देने में भी, रिफ़त देने में भी, ओहदे देने में भी, और इंतकाम लेने में भी। तो क्या बंदे के लिए रब काफ़ी नहीं है? अल्लाह का सवाल है। खुद सख्ता मबूद, बेइख्तियार और लाचार हैं। 38 से 40 तक ये हमें मैसेज मिल रहा है। खुद साख्ता क्या? यानी हमने जो खुद ही बनाए हुए हैं कि यहाँ से हमें सारा कुछ मिलता है, हमारी मुरादें पूरी होती हैं, हमारे लिए वो सारा कुछ कर सकते हैं। ये उन मबूदों के बारे में कहा गया है कि वो लाचार हैं। वो तो अपने लिए भी नहीं बोल सकेंगे रोज़े आखिरत, तो हमारे लिए कौन बोलेगा? हमें तो आखिरत में अच्छी शफाअत की ज़रूरत है। तो अच्छी शफाअत कौन कर सकता है? नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं वो वाली शफाअत कर सकता। तो उस रोज़ फिर ये कैसे बोलेंगे? ये तो खुद कटहरे में खड़े होंगे, तो ये हमारी सिफारिश और शफाअत बख्शिश कैसे करवाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए, उनके हाथ से हौज़े कौसर पीने के लिए हमें दुनिया में मेहनत करनी होगी। दुनिया में अपना वक़ार बनाना होगा, इल्म सीखना होगा, ऐसा इल्म सीखना होगा जो इल्म हमें नफ़ा दे। तो हमें वो इल्म चाहिए। तो ये खुद साख्ता, जब रब ने पैदा करके हमें बता दिया है सारा कुछ, तो बाकी तो कोई किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो अगर फिर हम नहीं मानते उस रब को छोड़ के, उसके साथ ला शरीक किसी और को शरीक कर देते हैं, ठीक है, और को रब बना देते हैं, और कई रब बना लेते हैं। रब एक ही है और वो सब का है।
تو جب ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ عذاب المقیم، عذاب مقیم، وہاں پہ مقام ہوگا ہمارا کدھر؟ جہنم میں۔ استغفر اللہ۔ کیا بتایا گیا 39 میں؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس جان لو تم۔ تو پھر اس سے پچھلی آیت اگر دیکھتے ہیں 38 میں، تو حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کافی ہے ان کے لیے جس پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے ان کے لیے رحمت ہے بے حساب۔ کیوں؟ کیونکہ تدعون من دون اللہ، ان کے لیے رحمت ہٹا دی جاتی ہے جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور ان کے لیے رحمت ایڈ کر دی جاتی ہے جو صرف اور صرف رب حقیقی کو، عزیز کو، غالب کو، حکمت والے کو یاد کرتے ہیں، جس کا نام سب سے عظیم نام رحمان ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، اور اس کے فضل کی ایک چھینٹ رحیم ہے جو سب پہ رحم بھی فرمائے گا، لیکن ان کے لیے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اسی کے سامنے جھکیں گے اور اس کو اپنا ہادی مانیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ بچ جائیں گے۔ عذاب مقیم جو جگہ ملے گی اس سے بچ جائیں گے۔ حسبی اللہ، مبارک کلمہ دو کلمات پر کہا جاتا ہے نفع حاصل کرنے کے موقع پر، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، میں نے اس کے اوپر چھوڑ دیا، وہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے۔ نفع ہمیں زندگی میں بھی دیتا ہے، روزگار کے کاموں میں بھی دیتا ہے، جب ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو نفع اور نقصان اللہ پہ چھوڑ دیا، اور نقصان کو دور کرنے کے موقع پہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ حسبی اللہ، کہ اللہ بہتر ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، کس پہ بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ توکل توحید کا حصہ ہے۔ جب ہمیں کسی پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا تو ہمارا کام نہیں ہوتا نا۔ تقویٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کے اندر سچائی پیدا کرے، تقویٰ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ تو سچائی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بھروسہ۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ماننا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا، کمر بستہ ہونا، کر کے دکھانا اور کروانا۔ 41 داعی کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ بے شک یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، للناس، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، تاکہ ان کو ہدایت ملے، گمراہی سے بچ جائے، اور یہ بہتر وکیل ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا بتائے گی؟ داعی کون ہوتا ہے؟ جو دین سکھاتا ہے، جو دین پہنچاتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری بتائے گی؟ جیسے ہمارے داعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ مخاطب کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، حق کی بات پہنچا دینی ہے۔ کہاں؟ للناس، لوگوں تک۔ کس میں ہے؟ جو اس کتاب میں ہے۔ کون سی کتاب؟ انزلنا، جو ہم نے اتاری ہے۔ کس پہ اتاری ہے؟ علیکہ، آپ پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ داعی ہیں، آپ پہنچانے والے ہیں، آپ ان کے بڑے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ کیسے نبھانی ہے؟ حق کے ساتھ نبھانی ہے۔ کیسے؟ پہنچا کے ان کو میسیج دینا ہے، ان کو پیغام دینا ہے، ان کو دعوت دینی ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ تھکے نہیں،
وہ نہیں سنتے، بار بار ان کے سامنے ایسی آیات ایسا کر کے دکھائیں تاکہ وہ امپریس ہوں اس دین سے اور وہ بھی جڑ جائیں۔ آگے 42 کو دیکھتے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یتوفل انفسا حین موتہا، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یا قومی یتفکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے کس پہ؟ الآیاتی، اللہ کی آیات پر۔ اور سونا کیسا ہے؟ نیند موت کی بہن ہے۔ روزانہ سلانا اٹھانا موت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے ہمیں قرآن کی حکمت سمجھاتا ہے، ہدایت کی طرف چلے آؤ۔ تو روزانہ دیکھیں نا، محاسبہ چیک کریں نا ذرا، صبح دن چڑھتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دن ڈھلنے لگتا ہے تو لالگی سی چھا جاتی ہے، اندر باہر دن ہوتا ہے، شام ہو جاتی ہے، کیونکہ اگلا دن نکلنے کی صبح کو بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، تھوڑی سی چینجنگ ہو گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ سلا کر اٹھانا بھی ایک موت کی دلیل ہے۔ نیند کو روکا نہیں جا سکتا، موت کو بھی نہیں روک سکتے۔ جب نیند آتی ہے، اب جو مرضی کریں، جتنا مرضی کوشش کریں، نیند آتی ہے، جب تک سو نہیں جائیں گے سکون نہیں ملے گا۔ اور موت بھی ایسی آپ روک نہیں سکتے، آپ کو سونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بس اس کے لیے کہ وہ وقت متعین ہے، یہ بھی متعین ہے، لیکن یہ بندے کے اوپر ذرا بھی نہیں ہے کہ وہ زبردستی تھوڑی دیر کے لیے بھی روک دے موت کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک دلیل ہے، کون سی؟ نیند۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، روزانہ ہمیں سلا دیتی ہے۔ ہم روزانہ ہی تھوڑی دیر کے لیے سوئیں، 4 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے سوئیں، 10 گھنٹے کے لیے سوئیں، لیکن ہم سوتے ضرور ہیں۔ یہ کیا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور پھر کیا؟ الیہ ترجعون، پھر تم نے پلٹ کے تو میری طرف ہی آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دے رہا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری زندگیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا بولنا، ہمارا گفتگو کرنا کیسا ہے، کیسے ہونا چاہیے تھا اور کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے زندگی کو دیکھنا ہے کیسے چل رہی ہے ہماری زندگی، اور اللہ سے توفیقیں مانگنی ہے کہ ہمیں اس سے بہرہ مند فرمائے۔ اور 43 44 کی آیت میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ شفاعت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے دون اللہ شفا، جسے چاہے وہ شفا دے دے، شفاعت دے دے، بخش دے، کیونکہ وہی پا سکتے ہیں یاقلون، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو جب وہ سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توفیقیں مانگتے ہیں، اور تیرا رب عطا کرنے والا ہے۔ اس نے فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ پھر سے تم میری طرف ہی پلٹ کر آؤ گے۔ اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو تم اعمال کرتے ہو اس کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی، تم سے سوال کیا جائے گا۔ یختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تم غیب پہ کتنا ایمان رکھتے تھے، اور ایمان رکھنے کے بعد تم نے کون سا کام کیا، اور پھر شرک کا سہارا کیسے لیا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہی رازق ہے، وہی ہادی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، دوسری طرف ہم نے دوسروں کو معبود بنا لیا ہے،
دیکھیں ہمیں 23 پارے میں بھی بار بار شرک کے حوالے سے بتایا گیا کہ شرک کتنی بری بیماری ہے، اور اس کے نقصانات کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا گیا، خصوصیات بتائی گئی، اور ہمیں کس کا فالوور ہونا چاہیے، کون ہمارا ہادی ہے، کس کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا ہم لیتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ وہی رب ہے، آسمان اور زمین کا بھی، جو چھپا ہے، غیب ہے، الغیبی و شہاداتی، اور جو ظاہر ہے وہ سب کس کا ہے؟ رب کا ہے، اور جانتا کون ہے؟ رب جانتا ہے۔ ہم نے جو خود سوچے، جو تجوری میں رکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے نا ہمارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، باہر تیسرے بندے کو نہیں پتہ نا۔ تو اسی طریقے سے وہ رب کی چیز ہے، رب جانتا ہے بندے کو، رب نے تو یہ ساری الماری تیار کی ہے نا، اس کے اندر یہ سیٹنگ کی ہے نا، تو ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، زبان سے کیا نکلنے والا ہے، اس سے پہلے کی کیا الفاظ ہے، سوچ کیا رہا ہے، یہ سارا غیب اور شہادہ، چھپا ہوا بھی اور ظاہر بھی، سب کا سب تیرا رب جانتا ہے، تو تم کس چیز میں اختلاف کرتے ہو۔ 47 سے 48 تک دیکھیں تو روز قیامت کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ کون سا فدیہ؟ آج ہم لے دے کے، صدقہ کر کے اپنی جانوں کو چھڑا سکتے ہیں، آج ہم دین کا کام کر کے ایک دوسرے کو آگے چلا کر دین کے کام پر صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، آج ہم تھوڑا سا مال خرچ کر کے تو اپنی آخرت بہترین بنا سکتے ہیں۔ روز آخرت جب سانس ہماری دنیا سے کٹ گئی تو ہم قبر میں چلے گئے، تو اس رب کی اذن سے جب روز حشر میں سب کو کھڑا کر دیا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لا کر قیامت حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، تو سوال و جواب ہوگا، تو تب بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے ایک بار چھوڑ، میں پھر سے اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ وہاں پہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا میں فوراً سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، میں نماز پڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، میں کسی سے اچھی بات کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، نہیں بچا سکتے، قطعاً نہیں بچا سکتے ہیں ہم۔ یہ بچانا کہاں کا ہے؟ دنیا کا ہے، گناہوں میں جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے کیا کمایا؟ سیئات، برائیاں، وکسب، کمایا ہم نے، ٹھیک ہے، تو ہم نے مذاق اڑایا، برائیاں اور مستی موج میں اس وقت کو گوا دیا، اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اللہ کے ہاں اپنے لیے سامان جمع کرنا ہے، اور ہم نے کرنے کے کاموں میں چلے جانا ہے۔ 49 سے 52 آیت، اللہ کا احسان اور انسان کی ناشکری۔ اس آیات میں پھر سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو میں نے آپ کو زندگی دی، سانسیں دی، جسم کے اعضاء دیے، بولنے کی قوت، دیکھنے کی، سننے کی قوت، اور ذہن دیا کہ تم اس ذہن سے پاورفل ہو سکتے ہو، ہاتھ دیے، اس کا استعمال اچھا کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو احسن بنا سکتے ہو، تمہارے اندر دل اور ذہن رکھ کر کہ یہ، اور آنکھیں رکھ دی کہ تمہارا دل تڑپے ندامت اور شرمندگی سے، دیکھو کہ کیسے اللہ نے مجھے پیدا کیا، کیسے اللہ نے میرے لیے دن بنایا، کیسے اللہ نے میرے لیے رات بنائی، کیسے اللہ نے بیماری کے بعد شفا رکھی ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ نے سب ہمیں عطا کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کی پھر بھی ناشکری کی ہم نے۔
اور یہاں پہ آگے اگر دیکھتے ہیں 53 سے 55 تک کہ مومن مایوس نہیں ہوتے ہیں. اس کے ترجمے اور تفسیر کو غور سے پڑھیے گا تفہیم القرآن سے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تیرے اوپر اتنی رحمتیں اتنا سارا کچھ کیا، تو پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی اس کو یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے تو کبھی مل ہی نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے. اللہ نے اگر کوئی چیز ہمیں نہیں دی ہے تو ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو 53 اور 55 میں ہمیں بتایا گیا کہ فضول خرچی سے بچو ورنہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور تم اللہ کی رحمت کی امید رکھو، بخشش مانگو سارے کے سارے، اور میں کیا ہو جاؤں گا، غفور الرحیم بن جاؤں گا، تمہیں بخش دوں گا اور تمہیں ہر طرح کی آسائش دوں گا. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا. مومن کی یہ صفات بتائی گئی ہیں کہ جب رب اسے عطا کرتا ہے تو وہ شکر گزار بنتا ہے، ناشکری نہیں کرتا. عطا کرتا ہے تب بھی شکر کرتا ہے، چھین لیتا ہے تب بھی شکر کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تب بھی شکر کرتا ہے، اور شفا ملتی ہے تب بھی شکر کرتا ہے، اولاد ملتی ہے تب بھی شکر کرتا ہے، نہیں ہوتا تب بھی اللہ کی شکر کرتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں ہی کوئی رضا ہوگی اس کی. ہر حال میں اس کا شکر، ہر ادا کو اللہ تعالیٰ ہماری یہاں پر وضاحت کریں کہ مومن کا رویہ کیسے ہوتا ہے. مومن ہر جگہ پہ ایکول ہوتا ہے، برابر نظر آتا ہے. مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. امید بھری آیت کون سی؟ یہ کل یا عباد الذین اسرفوا، اور 56 سے 59 تک توبہ نہ کرنے والوں کی حسرت، اس روز وہ تڑپیں گے، اس روز خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے کہ کاش میں یہ کر لیتی، کاش مجھے یہ ہوتا، یا پھر سامنے کھڑے ہو کے کاش میں متقیوں میں سے ہوتی. جب سب کو مل رہا ہوگا اور حسرت سے دیکھیں گے کہ یہ انعام یافتہ جنت مجھے مل رہی ہوتی، یہ انعام یافتہ لوگوں میں شمار میرا ہو رہا ہوتا، یہ انعام یافتہ لسٹ میں نام میرا ہوتا، محسنین متقین والی لسٹ میں میرا نام ہوتا، ساحری خسارہ پانے والوں میں اور کافرین کافروں میں میرا نام نہ ہوتا، میں جھٹلانے والوں میں تکبر کرنے والوں میں نہ ہوتی، مذاق اڑانے والوں میں نہ ہوتی، تقویٰ کرنے والوں میں ہوتی. تو توبہ نہیں کریں گے تو اس روز ہمیں مہنگا پڑ جائے گا. تو کرنے کے کام دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کرنے کے کاموں میں توبہ کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، صرف اس رب سے مانگنا ہے، اسی کے آگے سجدہ ریزیاں کرنی ہے. وہی عطا کرنے والی ذات ہے جو ہر ایک کو عطا کرتی ہے، آپ کو بھی عطا کرتی ہے، مجھے بھی عطا کرتی ہے. تو ہم نے کس میں ہونا ہے؟ متقی میں ہونا ہے، محسنین، احسان کرنا ہے. یہ رمضان ہے، شعبان ہے اور رمضان کی آمد ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے آگے جھک جانا ہے، توبہ کر لینی اپنی سارے گناہوں سے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے عہد کرنے ہیں. اور آج سے یہ کام کرنا ہے، اپنے مال میں سے اپنی سوچ سے زیادہ خرچ کرنا ہے. دے کر دیکھیں، اللہ نواز نہ دے گا تو کہنا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. بے شک بھروسہ ایسی چیز ہے کہ ہر مشکل دور ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار